GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमाए किराम, हुफ्फाज, डॉक्टर्स और मेडिकल वालों के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। चूको स्टार आला क्वालिटी के उम्दा लजीज चॉकलेट्स, उलमा, हुफ्फाज और तिजारत करने वालों के लिए बेहतरीन मौका। चूको स्टार औरंगाबाद। मजीद तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया के ख़ास प्रोग्राम प्राइम टाइम सीज़न 2 में मैं आप सबका मेज़बान ज़ियाउर रहमान महफूज़ फ़ारूक़ी। मदारिस के ताल्लुक़ से गुज़िश्ता कुछ दिनों से हम मुस्तक़िल गुफ्तगू कर रहे हैं, अंदरूनी और बैरूनी कमज़ोरियों का ज़िक्र कर रहे हैं। इस पर फ़िक्रें करके ज़िम्मेदारान मदारिस को भी बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उमूमी एतबार से और मुल्की एतबार से इस वक्त मदारिस पर जो हालात आए हैं उसको किस तरह से हल किया जाए, ख़त्म किया जाए, इन मसाइल से कैसे निमटा जाए। आज भी हम इसी मौजू पर कुछ गुफ्तगू करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप तमाम नाज़रीन से मैं एक राय जानना चाहता हूँ कि हर जुमा को फ़क़ीहुल असर हज़रत मौलाना खालिद सैफ़ुल्लाह रहमानी दामत बरकातहुम का एक मज़मून हालात हाजरा की मुनासिबत से मुनसिफ़ अखबार में शमअ फ़रोज़ां के उन्वान से नश्र होता है। चूँकि एक बहुत बड़ा तबक़ा ऐसा है जो आजकल अखबार या कोई तहरीरी मज़मून नहीं पढ़ता, इसलिए हमने इरादा किया है कि हर जुमा को जो प्राइम टाइम होगा वो हज़रत ही के मज़मून पर मुश्तमिल होगा, ताकि वो अहबाब जो सोशल मीडिया ख़ास तौर से यूट्यूब और फेसबुक से जुड़े हुए हैं वो प्राइम टाइम की शक्ल में इस मज़मून से इस्तिफ़ादा कर सकें, और वो अहबाब जो तहरीरें या अखबारात नहीं पढ़ते उन तक हालात हाजरा की मुनासिबत से जो पैगामात है वो पहुँच सकें। आप अपनी कीमती राय इस ताल्लुक़ से कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, चूँकि आज जुमा का दिन है और आज का मज़मून मदारिस से मुताल्लिक़ ही है, और वही नज़रियात और ख़यालात हमारे भी हैं जो हज़रत मौलाना खालिद सैफ़ुल्लाह रहमानी दामत बरकातहुम के हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। नाज़रीन, ये हकीकत है कि गुज़िश्ता 1.5 ta 2 साल के अरसे में पूरे बर्र सग़ीर में नामुवाफ़िक़ हालात के बावजूद इस्लामी अफ़कार व इक़दार की हिफाजत जिस ज़रिए से अंजाम पाई है वो मदारिस इस्लामिया है। 1857 से पहले हमारे मुल्क में दीनी तालीम के इदारे मौजूद थे, लेकिन या तो वो हुकूमतों के तहत चलते थे या बड़े नवाबों और रऊसा अपनी देवड़ियों में मदारिस कायम किया करते थे। कौम व मिल्लत के बराह रास्त इन इदारों से कोई ताल्लुक़ नहीं था, इसलिए यहाँ तलबा महदूद भी होते थे और पढ़ने पढ़ाने वाले दूसरी तरह के तालीमी इदारों की तरह एक पेशे के तौर पर किया करते थे। हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ़ एक मदरसा कायम नहीं किया, बल्कि क़याम मदारिस को एक तहरीक की शक्ल दी, और इसके लिए ये निज़ाम कायम फरमाया कि इन इदारों को अवामी ताउन के ज़रिए चलाया जाए, हुकूमत और असहाब सरवत का मोहताज न रखा जाए। और इसके मुतअद्दिद फ़ायदे हुए। अव्वल ये कि ये इदारे हुकूमतों और सरमाएदारों की बेजा मुदाखलत से महफूज हो गए। दूसरे, यहाँ तलबा सिर्फ़ तालीम ही नहीं हासिल करते, बल्कि इनमें दीनी गैरत व हमीयत भी पैदा की जाती है, ताकि वो अपने आप को इस्लाम का एक हमा वक्ती सिपाही तस्वुर करें। तीसरे, चूँकि ये इदारे अवामी मदद से चलते हैं, इसलिए अवामी जवाबदही का एहसास भी इनके अंदर रहता है, और ये चीज़ बहुत से मौक़े पर इनको एहराफ और गलत रविश से महफूज रखती है। नाज़रीन, चौथे ये कि आवाम का इन इदारों से ताल्लुक़ कायम रहता है और इसकी वजह से आम मुसलमान अपने उलमा से मरबूत यानी जुड़े हुए रहते हैं। पाँचवें ये कि इस ताल्लुक़ के नतीजे में उलमा के अंदर भी आम मुसलमानों की फ़िक्र बाक़ी रहती है। आज जो मदारिस और मकातिब की फ़िक्र कर रहे हैं, इस्लाह मुआशरा की तहरीक चला रहे हैं, दारुल क़ज़ा का निज़ाम कायम कर रहे हैं, देहातों में मस्जिदें तामीर करा रहे हैं, हस्ब मौका खिदमत खल्क़ के काम भी करते हैं, ये सब इसी फ़िक्रमंदी का नतीजा है। होना तो ये चाहिए था कि लोग दीनी मदारिस की अतियात की रकम से ताउन करते, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। बल्कि अफसोस की बात यह है कि बहुत से मुसलमान तो ज़कात की रकम भी अदा नहीं करते हैं। मुसलमानों का आम मामूल रमज़ानुल मुबारक में ज़कात अदा करने का है, शायद इसलिए कि इस माह की बरकत से उनकी इबादत कबूल हो जाए। हालांकि आइंदा दिनों की ज़कात अदा करने के लिए अगर रमज़ानुल मुबारक को मामूल बनाया जाए तो ये बेहतर बात है, और ज़कात ऐसी इबादत है जो क़ब्ल अज़ वक्त अदा की जा सकती है। लेकिन अगर ज़कात वाजिब हो चुकी हो तो उसको रोक कर रखना ताकि रमज़ान में अदा करें, दुरुस्त अमल नहीं है। ये तो एक इबादत में ताख़ीर है,
اور اگر خدا نخواستہ ادا کرنے سے پہلے اس کی وفات یعنی انتقال ہو گیا تو زکوٰۃ ادا نہیں کرنے کا بھی گناہ ہوگا۔ بہرحال چونکہ عام طور پر رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، اس لیے ماہ مبارک میں مدارس کے ذمہ داران، اساتذہ اور سفراء کی بڑی تعداد شہروں میں مدارس کے لیے فراہم مالیہ کا کام کرتی ہے۔ اس کام میں انسان نفس شکنی کے مرحلے سے گزرتا ہے۔ معاونین کی طرف سے بعض دفعہ بہت ہی ناروا جملے کہے جاتے ہیں، عزت نفس پر چوٹ پڑتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی اخلاص اور اللہ کی رضا کے جذبے سے اس کام کو کرے تو یقیناً وہ بڑے اجر کا مستحق ہے، لیکن اگر ذاتی نفع کے جذبے سے کیا جائے تو یہ گھاٹے کا سودا ہے، کیونکہ ایک حقیر سی اجرت ملتی ہے، عزت پامال ہوتی ہے اور آخرت کی محرومی کا نقصان سب سے بڑا ہے۔ عمل کتنا بھی اچھا ہو اور کتنی ہی مشقت کے ساتھ انجام دیا جائے، اگر اخلاص نیت اس عمل کا رفیق نہ ہو تو بے قیمت راکھ کا ڈھیر ہے۔ مدارس کے معاملے میں آج کل افراط و تفریط کا پہلو اختیار کیا جاتا ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو مدارس کو نشانہ بناتے ہیں، بلکہ لوگوں کا ذہن بناتے ہیں کہ مدارس کو تعاون نہ دیا جائے، یا دانستہ یا نادانستہ ایک اہم ترین اسلامی کاز کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ دوسری طرف وہ اہل مدارس ہیں جو اپنے سلف صالحین کے روش سے ہٹ چکے ہیں، اور انہوں نے مدارس کو بعض عوام کی زبان میں تجارت بنا لیا ہے۔ جہاں اصحاب خیر کو مدارس کی اہمیت اور افادیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہیں مدارس کو بھی خود اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ارباب مدارس نے اس طرف توجہ نہیں دی تو جو حال وسط ایشیا کے ملکوں میں کمیونسٹ تحریک کے غلبے سے پہلے علماء و مشائخ اور تعلیم گاہوں اور خانقاہوں کا ہوا، یہاں تک کہ عام مسلمان اتنے بدگمان ہو گئے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے علماء و مشائخ کو تہہ تیغ کیا۔ ہزار بار خدا نہ خواستہ کہیں ہمارے ملک میں بھی عوام کے اندر علماء سے اسی طرح کی نفرت پیدا نہ ہو جائے۔ اس لیے اس سلسلے میں چند بنیادی باتیں عرض کرنا ہے۔ اس وقت جو نئے مدارس قائم کیے جا رہے ہیں، شاید مبالغہ نہ ہو کہ ان میں 75% بلا ضرورت ہے اور کسی خاص مقصد کے تحت قائم نہیں کیے جا رہے ہیں۔ شہر کے ایک ہی محلے میں کئی مدارس، ایک ہی گلی میں کئی ادارے، حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ محلے کے ایک مدرسے میں اگر تمام مدارس کے طلباء کو جمع کر دیا جائے تب جا کر وہ ایک چھوٹا موٹا مدرسہ کہلانے کا مستحق ہوگا۔ مدارس کی یہ بے وجہ کثرت زیادہ سے زیادہ اساتذہ، منتظمین اور عملے کی تنخواہوں کا بوجھ امت کے کاندھوں پر ڈالتا ہے۔ بعض جگہ تو جتنے بھائی ہیں ہر بھائی کا الگ الگ مدرسہ ہے۔ اب لڑکیوں کی تعلیم گاہوں میں بھی یہی نوبت آ رہی ہے کہ ہر بہن اور ہر بھاوج کے الگ الگ مدرسے ہیں۔ شہروں میں ہی نہیں، قصبات میں بھی مدارس کا سیلاب امڑ آ رہا ہے۔ دیہاتوں میں مکاتب کی ضرورت ہے، لیکن وہاں چونکہ معاشی وسائل کم ہے اور شہر کی رونقیں بھی نہیں ہیں، اس لیے اس طرف توجہ نہیں کی جاتی۔ اسی طرح اس وقت عصری اسکولوں کی ضرورت ہے، لیکن اس طرف توجہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے جو علمی لیاقت مطلوب ہے وہ حاصل نہیں ہے، اور اسکول کے قیام کے لیے عام طور پر اہل خیر چندہ نہیں دیتے۔ اس طور پر بلا ضرورت اور بے مقصد مدارس کا قیام خدمت نہیں، بدخدمتی ہے۔ اس کی وجہ سے دینی تعلیم پر، علماء پر اور مدارس پر لوگوں کا اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے، اور بجا طور پر بہت سے لوگ اس کو مولویوں کا کاروبار سمجھنے لگے۔ ایسی مثالیں بھی مل جائے گی کہ کوئی دکان لگائی، کاروبار شروع کیا، لیکن اس میں کامیابی نہیں ہوئی تو مدرسہ قائم کر لیا۔ غور کیجئے، مدرسہ تعلیم کے لیے ہے یا کسب معاش کے لیے؟ یہ بات بھی دیکھی جاتی ہے کہ مدرسے میں زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے، چند بچوں کی آمد و رفت ہے، لیکن زکوٰۃ کا جواز پیدا کرنے کے لیے کہیں دور دراز سے 8-10 بچے لے آئے، دارالاقامہ قائم کر لیا کہ اب کوئی اعتراض نہ ہو، اور ان بچوں کا سہارا لے کر زکوٰۃ وصول کرنے کی کوششیں جاری رکھی جائے۔ حالانکہ جس مرحلے کی تعلیم کے لیے دور دراز کے بچوں کو لایا جا رہا ہے، وہاں اس مرحلے کی تعلیم کے بہت سارے ادارے پہلے سے موجود ہیں، داخلے کی گنجائش بھی ہے اور مدرسے کو طلباء کی ضرورت بھی، لیکن سرپرستوں کو بہلا پسلا کر بچے لائے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ معلوم ہوا کہ لانے والے حضرات ایک طرف مدرسے کے معتمم سے پیسے وصول کرتے ہیں اور دوسری طرف بچوں کے غریب سرپرستوں سے۔ اب چائلڈ لیبر قانون اتنا سخت ہو گیا ہے کہ بعض دفعہ بچے پکڑے بھی جاتے ہیں اور رشوت دے کر انہیں چھڑایا جاتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اس انداز پر مدارس قائم کرنے کا حکم دیا ہے؟ اور یہ ثواب کا عمل ہے یا عند اللہ جواب دہی میں اضافے کا سبب؟
خلاف واقعہ بات کہنے کو جھوٹ کہتے ہیں اور دوسروں کو خلاف واقعہ باتوں کا یقین دلائے جائے یہ دھوکہ ہے۔ جب غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے دوسروں کو کوئی خاص بات باور کرائی جائے تو اس میں جھوٹ اور دھوکہ دونوں کی شمولیت ہو جاتی ہے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ مدارس کے تعارف میں شاید جھوٹ کو برا نہیں سمجھا جاتا، اس لیے طلباء اور فارغین کی تعداد میں بڑے ہی مبالغے سے کام لیا جاتا ہے۔ بعض حضرات نے مدرسوں کا براہ راست جائزہ لیا تو ذمہ داروں نے قرب و جوار کے دوسرے مدارس کے طلباء کو بھی اپنے یہاں جمع کر لیا تاکہ زیادہ تعداد کا یقین دلایا جا سکے اور اپنی غلط بیانی پر پردہ ڈالا جا سکے۔ اگر کسی شخص نے جھوٹ پر مبنی تعارف 1000 کی تعداد میں شائع کیا اور اسے 1000 لوگوں تک پہنچایا تو گویا اس نے 1000 بار جھوٹ بولنے اور دھوکہ دینے کا ارتکاب کیا ہے۔ اگر مدارس کے ذمہ داران کا یہ کردار ہو تو بے دین نظر آنے والے لوگوں کا کیا شکوہ کیا جائے؟ جھوٹ کی انتہا تو یہ ہے کہ بعض دفعہ کمپیوٹر کے ذریعے جعلی تصدیق نامہ تیار کرنے کی بھی خبریں ملتی ہے، سفراء پکڑے جاتے ہیں اور کبھی پولیس اور کبھی عوام کے ذریعے ان کی سرزنش بھی ہوتی ہے۔ یہ جھوٹ اور دھوکہ ان مدارس میں اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے جو سرکاری امداد حاصل کرتے ہیں۔ جتنی برائیاں سرکاری ملازمت کے دوسرے شعبوں میں پائی جاتی ہے، قریب وہ سب اضافے کے ساتھ ان مدرسوں میں پائی جاتی ہیں۔ طلباء کا داخلہ نہیں ہوتا لیکن رجسٹر داخلے میں ناموں کا اندراج کیا جاتا ہے۔ طلباء صرف امتحان دیتے ہیں لیکن ایک حاضر باش طالب علم کی حیثیت سے اس کا فارم پر کرایا جاتا ہے۔ اساتذہ امتحان کے سینٹر پہنچ کر بچوں کو چوری کراتے ہیں، پھر جب کاپیاں ممتحن کے پاس جاتی ہیں تو غلط طور پر اس کے نمبرات بڑھواتے ہیں۔ مدرسے میں حاضر نہیں ہوتے لیکن رجسٹر حاضری پر دستخط کرتے اور تنخواہ اٹھاتے ہیں۔ غرض جھوٹ اور دھوکے کا ایک سلسلہ ہے جو شروع سے آخر تک اس نظام کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ میرے عزیزوں، پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں رشوت بھی لی جاتی ہے اور دی بھی جاتی ہے، صلاحیت کی بنا پر نہیں، رشتہ داری اور تعلق کی بنا پر، اور رشوت لے کر اساتذہ و عملے کا تقرر کیا جاتا ہے۔ یہ رشوت لے کر تقرر کرنے والے بھی بعض اوقات علماء ہوتے ہیں۔ دوسری طرف علماء رشوت دے کر اپنا تقرر کراتے ہیں، تنخواہیں حاصل کرنے کے لیے بھی رشوت دینی پڑتی ہیں، طلباء کو پاس کرانے کے لیے رشوت بھی لی جاتی ہے اور ممتحنین کو بھی دی جاتی ہے۔ مقام عبرت ہے کہ اللہ نے جن کو عالم و حافظ بنایا ہو، جن کو فقہ و فتاویٰ کی دولت سے نوازا ہو، جو دن رات اپنے معاوض میں کسب حلال پر زور دیتے ہیں، جو رشوت کی لین دین پر حرمت کا فتویٰ دیتے ہیں، جن کو ایک عالم باعمل سمجھ کر لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہوں، وہ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ سرکاری بورڈ کے مدارس کی عمومی صورتحال ہے، مگر اس میں شبہ نہیں کہ بعض مدارس یا بعض اساتذہ اور ذمہ داران ان کمزوریوں سے محفوظ بھی ہیں، لیکن ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ میرے عزیزوں، مدارس کی اہمیت سے ہرگز انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دین کے قلعے ہیں اور اسلام کی حفاظت گاہیں ہیں۔ یہ زکوٰۃ و عطیات کا بہترین مصرف ہے اور صدقہ جاریہ کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن مدارس کے وقار کی حفاظت بھی خود ارباب مدارس کی ذمہ داری ہے۔ اسباب خیر کو ان اداروں کا بھرپور تعاون کرنا چاہیے، اور جیسے مذکورہ مفاسد میں مبتلا بہت سے ادارے موجود ہیں، اسی طرح ایک بہت بڑی تعداد مفید اور کارکرد مدارس کی بھی ہے۔ تاجر اور اصحاب ثروت کو چاہیے کہ جیسے اپنے کاروبار میں تحقیق و تفتیش کے ساتھ کاموں کو انجام دیتے ہیں، اسی طرح مدارس کے بارے میں بھی تحقیق سے کام لیں اور کھرے کھوٹے میں فرق کریں۔ نہ یہ درست ہے کہ مدارس کے تعاون سے ہاتھ روک لیے جائیں، اور نہ یہ مناسب ہے کہ بلا تحقیق ہر ادارے کا اس طرح تعاون کیا جائے۔ ناظرین، اس وقت جو مدارس پر حالات آئے ہوئے ہیں، فرقہ پرست مدارس کے خلاف سازشیں کرنے لگے ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے۔ اس لیے ارباب مدارس کو اس پر سنجیدگی سے غور کرنے، عمل کرنے کی اس پر ضرورت ہے۔ ایسے بہت سے مدارس ہیں جہاں پر بہترین تعلیم و تربیت نظم و نسق ہوتا ہے۔ کچھ ایسے ادارے لوگوں نے قائم کر لیے جن کی وجہ سے دوسرے مدارس پر بھی فرقہ پرست انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اس لیے ایسے ادارے والوں کو باز آ جانا چاہیے، اپنی آخرت اور عاقبت کی فکر کرنی چاہیے۔ چلیے ناظرین، وقت کافی ہو گیا ہے، انشاءاللہ ہم اسی موضوع پر آئندہ کے پرائم ٹائم میں گفتگو کریں گے۔ جانے سے پہلے آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں۔ جن احباب نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، براہ کرم وہ ضرور سبسکرائب کریں۔ اب اجازت چاہتا ہوں، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، خوب دعاؤں اور عبادات کا اہتمام کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔